अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काज़ी साहब ने सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हाल कर दिया है कि वहाँ पर जजेस के दरमियान काफ़ी कशमकश पाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट का माहौल काफ़ी कशीदा बना दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फैज़ ईसा को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से बात की थी। उस ख़त के जवाब में आज काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब देते हुए 11 इल्ज़ामात जस्टिस मुनीब अख्तर पर आयद किए हैं। अब आने वाले दिनों में लगता यही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर काजी फैज़ ईसा के ख़त का जवाब देंगे और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये चलता रहेगा। एक बात वाज़े तौर पर मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर निहायत काबिल तरीन जज हैं और उनकी कानून पर मुकम्मल गिरफ्त और वो निहायत ही ज़हीन जज हैं। उनके ऊपर काजी साहब ने इल्ज़ामात लगाए जो कि निहायत मुज़हिका ख़ेज़ इल्ज़ामात थे। पहले मैं आपके सामने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का थोड़ा सा हवाला दूंगा कि उन्होंने क्या कहा था और अब काजी साहब ने क्या कहा है। मंसूर अली शाह ने काजी फैज़ ईसा को लिखे गए ख़त में कहा कि दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया, कोई वजह नहीं बताई गई। वाज़े रहे कि जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला गया था, तो इस पर उन्होंने बात की। वो मज़ीद लिखते हैं कि इससे अगले सीनियर जज जस्टिस याह्या अफरीदी को नज़रअंदाज करने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। यानी इनके बाद जो जस्टिस मुनीब के बाद सीनियर तरीन जज थे वो थे जस्टिस याह्या अफरीदी। उन्हें भी उनका कहना था कि नज़रअंदाज किया गया और उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को कमेटी में शामिल किया गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि याह्या अफरीदी को नज़रअंदाज करने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। चीफ जस्टिस ऑर्डीनेंस पर फौरी तौर पर जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ और वजूहात के मौजूदा कमेटी को खामोशी से दोबारा तश्कील देना मुनासिब नहीं। यानी काजी फैज़ ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दोबारा से तश्कील दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर उनकी जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को शामिल किया। बदकिस्मती से वन मैन शो का मुजाहरा किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था और उसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के ज़रिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता, शिरकत नहीं करूँगा, ऐसा मंसूर अली शाह ने ख़त में कहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस के बाद जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए थे और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त उन्होंने लिखा था। अब ये ख़त उन्होंने लिख दिया और अब आज काजी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इस ख़त में काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर निहायत मुज़हिका ख़ेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं। वो क्या लिखते हैं काजी फैज़ ईसा अपने ख़त में? वो कहते हैं कि सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब का रवैया इंतहाई दुरुस्त था, यानी इंतहाई तेज़ था या गुस्ताखाना आप इसको कह सकते हैं। चीफ जस्टिस फैज़ का जस्टिस मंसूर के ख़त का जवाब। वो लिखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखकर सदारती ऑर्डीनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। असल में इस जज में इस ख़त में
قاضی صاحب نے دونوں ججز کو یعنی ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ قاضی صاحب نے اس خط کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ پر بھی اعتراضات اٹھائے ہیں اور جسٹس منیب اختر پر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کے کمیٹی سے اخراج پر آپ نے سوال اٹھایا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ خط کے مندرجات تاحال سامنے نہیں آ سکے ہیں، تاہم انہوں نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتائی ہیں۔ خط میں چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ سینئر ججز سے جسٹس منیب کا رویہ انتہائی درست تھا۔ یعنی سینئر ججز سے مراد یہاں پر وہ لے رہے ہیں وہ ججز جن کو 2 ایڈ ہاک ججز تھے، جسٹس میاں مظہر اور جسٹس ایک اور جو ابھی جو ہے انہوں نے شامل کیے ہیں سردار صاحب، ان کے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان سے ان کا رویہ درست نہیں تھا، ایسا جسٹس منصور علی شاہ آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ یعنی وہ الزام جسٹس منصور علی شاہ پر بھی لگا رہے ہیں کہ آپ کے اصرار پر جسٹس منیب نے ان 2 سینئر ججز کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح کا تھا۔ قانوناً آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے، کیونکہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کی حمایت کرتا رہا ہوں۔ میں وجوہات فراہم کروں گا۔ ایک تو قاضی صاحب سے یہ جو میں والی بات ہے، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بننے والا جو ان کا وہ ہے، یہ وہ چھوڑ نہیں رہے۔ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بیچ میں ضرور لے آتے ہیں، جی میں بڑا شفافیت پر یقین رکھتا ہوں، میں احتساب پر بلیو کرتا ہوں، میں آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا ہے، میں آئین کی اور عدلیہ کی آزادی کا حامی ہوں۔ اس طرح سے آپ سنتے جائیں قاضی صاحب کے، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے خط میں لکھا کہ میں وجوہات فراہم کروں گا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ میں یہ آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں، یعنی آپ کے پوچھنے پر میں یہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر نے اب یہ وہ وجوہات ہیں 11 جو یہ دے رہے ہیں، آپ ان کو سنیں ذرا۔ جسٹس منیب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی، ایک یہ وجہ بتائی ہے۔ جسٹس منیب ان 2 ججوں میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی پوری تعطیلات کیں۔ یہ دوسرا جواز دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تعطیلات کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ اگلا وہ کہتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتی امور تو سر انجام نہیں دے رہے تھے، چھٹیوں پر تھے، لیکن جب بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں وہ شرکت پر اصرار کرتے تھے، یعنی اس میں وہ شامل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں ضرور شرکت کروں گا۔ یہ ایک اور اعتراض ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ خود سے بیٹھے ہوئے قاضی صاحب نے یہ دلیل نکال لی، یہ جواز پیدا کر دیا کہ جسٹس منیب اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ہر اجلاس میں شامل ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اس اجلاس میں شامل نہ ہوا تو میری جگہ، چونکہ سینئر پھر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں تو وہ اس کمیٹی میں شامل ہو جائیں گے، لہٰذا وہ ان پر اعتماد نہ کرتے ہوئے وہ اس کمیٹی میں ضرور شرکت کرتے تھے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کے آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی۔ یہ ایک اور ان کا اعتراض ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں یعنی ایڈ ہاک ججز کا احترام نہیں کیا۔ سینئر ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے۔ یہ تمام اعتراضات ہیں۔
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 مقدمات کی سماعت تک ان کو محدود کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی اس آئینی مقدمے میں 63A میں قاضی صاحب نے ایک اس ایڈہاک جج کو ہی شامل کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے جوابی خط میں کہا کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا، جس میں تمام چیف جسٹسز شامل تھے اور سینئر ترین جج بھی حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے تھے۔ یہ اور اعتراض ہے۔ ان کے ساتھی ججوں نے ان کے اس رویے کی شکایت کی۔ آڈیو لیک کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور شاہ، آپ نے حقائق جانے بغیر الزام عائد کیا کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی دوسرے سینئر جج کو بائی پاس کیا۔ جسٹس آفریدی کو اگر کوئی ججز کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تو وہ جسٹس منیب اختر ہیں۔ اس بات کا ذکر خط کے ابتدا میں ان 11 وجوہات میں بیان کر چکا ہوں۔ خط میں چیف جسٹس نے لکھا کہ 20 ستمبر کو کمیٹی اجلاس سے متعلق جسٹس یحییٰ آفریدی سے رابطہ کی کوشش کی گئی، وہ جمعے کو اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ اس عدم دستیابی پر جسٹس امین سے درخواست کی تو انہوں نے لاہور روانگی ملتوی کر دی۔ جسٹس منصور، آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کے لیے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا۔ آپ نے رجسٹرار کو کہا کہ کوئی اور مصروفیت ہے، کمیٹی اجلاس میں نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور، آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا جمعے کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ 2 دن بعد آپ نے لکھا آپ کے الٹیمیٹم پر عمل ہونے تک کمیٹی میں آپ نہیں آئیں گے۔ تاہم کل جسٹس منصور آپ کی موجودگی میں جسٹس یحییٰ سے کمیٹی میں شرکت کا کہا۔ جسٹس آفریدی نے کہا کہ میں ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ یہ جناب خط ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اور اب خط کھیلا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے حالات اور ماحول نہایت کشیدہ ہے۔ وہ ججز جو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، جو اپنے فیصلے پر عمل درآمد چاہتے ہیں، وہ الگ کھڑے ہوئے ہیں، اور قاضی عیسیٰ نے اپنے ساتھ جو ہم خیال ججز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر دوسری طرف کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ بہت حالات خراب ہونے والے ہیں سپریم کورٹ کے اور حکومت کے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔